अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज फिर हम एक न्यू नावल के साथ मौजूद हैं यहाँ पे। और मेरी कोशिश है कि ये नावल आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो आप सबका टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। हमारे नावल का नेम है हवस ज़दा मोहब्बत, जिसको लिखा है ज़ुनैरा रियाज़ ने। और आई होप कि ये नावल बहुत अच्छा होगा और आप सबको बहुत पसंद आएगा, आप सब इस नावल को बहुत इन्जॉय करेंगे। तो हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत और अल्फाजों से रूह की डोरी खींचना तो हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन इसको कोई कोई संभाल सकता है। कोई चंद रस्मी अल्फाजों से किसी की रूह में बस जाते हैं, तो कोई अपना आप कुर्बान करके भी खाली हाथ रह जाते हैं। सारी उम्र एक बार फिर से उसी शख्स से तसल्लीज़दा अल्फाज सुनने के लिए जिनसे इन्हें सदियों का सुकून मिलता है, ज़िंदगी वार देते हैं। मक्स इनका साथ चाहने के लिए ख़ुद को दर्द तकलीफ़ देते हैं। इनको उस शख्स की ज़रा बराबर ख़बर ना हो, लेकिन तब भी इनके हाथ खाली ही रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज़ एक दिन ख़त्म होनी है, फिर चाहे वो दर्द, दोस्ती, बीमारी, इश्क, मोहब्बत, नफ़रत, बेज़ारी, नाकामी, कामयाबी, इज़्ज़त, हर चीज़ तो दांव पे होता है, जो ना जाने कब हाथ से निकल जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी दिल में कहीं दूर खटकती हुई उम्मीद कुछ लोगों को ज़िंदगी में आगे नहीं निकलने देती। जो मक्स आवाज़ ही होती है, इसकी कोई तबीर है भी या नहीं, कोई नहीं जानता होता। कुछ नादानियाँ, कुछ ख्वाब। अगर शादी होकर भी हब्बी ऐसा प्रपोज़ ना करे तो बंदा सिंगल ही ना रह ले। शादी अब घर संभालने और बच्चों के लिए ही थोड़ी करनी होती है भाई। कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। हम बेचारी लड़कियां, दुनिया देखनी है, पहाड़ों पे जाकर ज़ोर ज़ोर से पुकारना है उस मजनू का नाम जो मेरे ख्वाबों में बगैर इजाज़त लिए आ जाता है। किसी दरिया के किनारे खैमा लगा के खाना बनाना है, मछलियाँ पकड़नी है, पाँव में पाँव लटका कर पाँव में पाँव लटका कर प्यारी बातें करनी है। पानी का पानी हाथ से उछालना है, शाम के मंज़र में खोकर हज़ारों बातें करनी है। बस बोलते जाना है, बहुत बातें करनी है उससे। गीली ज़मीन पर लकीरें खींचनी हैं अपनी और मजनू के नाम की। दूर फलक पे बैलून में बैठ के उड़ना है, कश्ती में बैठ के सैर करनी है। सर्दियों की धुंध वाली रातों में सुनसान सड़क पे लंबी वॉक करनी है। किसी वीराने में बारिश में भीगकर बहुत ज़्यादा खुश होना है। घूमना है, वो भी फ्रॉक पहनकर, बाल खोल कर जो सारे भीग जाएं। बर्थडे पे सरप्राइज़ लेना है। सर्दियों की ठंडी रातों में इसके साथ कपकपाती ठंड में बैठ के चाय के साथ चॉकलेट खानी है। गरीब बच्चों के साथ मिलकर आसमान पे गुब्बारे छोड़ने हैं। सुबह की नमाज अदा करनी है उसके पीछे। आई लाह मिकी, और भी ऐसी ख्वाहिशें। हाय मेरी कितनी प्यारी ख्वाहिशें हैं, सदके मेरी छोटी वाली ख्वाहिशें। रात के पैर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, ठंड खून जमा देने वाली थी। वो बेड से नीचे उतर पाँव ठंडे फर्श पर रखती, खिड़की से बाहर धुंधलाए हुए शीशे से बाहर नज़रें दौड़ा रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। हिब्बा ने हाथ शीशे पर रखा, जैसे वो इन पानी की बूंदों को छूना चाहती हो। एकदम आसमानी बिजली चमकी और हर तरफ दिल को छू लेने वाली रोशनी हुई। अगले ही लम्हे फिर से वही बारिश की टिप टिप की आवाज़ कानों में पड़ने लगी। एक बार फिर से मुकम्मल अंधेरा छा गया था। घटाएं छा रही थीं, बादल ज़ोर से गरज रहे थे। हिबा, हिबा तुम सोई नहीं? तुम जानती हो ना, सुबह तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। सुकून करो, आ जाओ। मलाइका ने नीम बंद आंखों से हिबा को साथ वाली बेड पे मौजूद न पाकर इसे लैंप के पास खड़े देख कहा। जीन्स पे शॉर्ट शर्ट पहने, बालों को जूड़ा बनाए, कपकपाती हुई वो कमरे में टहल रही थी। उफ़ मेरी बहन, सो जाओ। अगर मुझे पता है तुम सुबह के लिए परेशान हो। परेशान नहीं, परेशान नहीं, लेकिन सर पे सवार ना करो। ये नाखून चबाना बंद करो हिबा, बहुत चीप आदत होती है। तुम सो जाओ ना, क्यों बोली जा रही हो? हिबा नाखून चबाते बोली। हाय अल्लाह जी, मेरे प्यारे अल्लाह जी, प्लीज़ कल यूनिवर्सिटी का पहला दिन इज़्ज़त से गुजार देना। प्लीज़ वापस आकर 2 शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। हिब्बा छत की तरफ देखते हुए बोली, जैसे वो इल्तिजा मन्नत समाज कर रही हो। मम्मा प्लीज़, मुझे आज कोई काम नहीं करना प्लीज़। मलाइका तुम कर दो आज। ओह सीरियसली, मुझे बहुत काम है। मलाइका नाश्ते के टेबल पर बैठती नाश्ता कर रही थी। मामा मलाइका, बेटा मलाइका, थोड़ा काम तुम कर दो, बाकी मैं कर दूंगी। इसे आज दफ़ा करो, सर खपाती रहेगी बस। मम्मा क्या है, मुझे समझ नहीं आती, आप हर वक्त इसकी साइड क्यों लेती हैं?
بیٹا بڑی بہن ہے تمہاری اور اس کی طبیعت تو جانتی ہو نا تم۔ ملائکہ کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ خفگی نے لے لی تھی۔ ماما آپ کی باتیں اس پہ ہی کیوں آ کر رکتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی۔ اس نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اوف ہبا ہبا ہبا، مجھے پڑھنے جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی میں، کسی کو نظر نہیں آتی، وہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ملائکہ ٹھا کر کے دروازہ بند کر کے کچن میں کام کرنے لگی۔ ہبا ویسے بھی تم یہاں فارغ ہی بیٹھی ہو، کام کر دیتی کچھ کچن کا تو کیا ہونا تھا۔ اب وہ آگ بگولا ہو کر سارا کام کر کے ہی چھوڑے گی۔ ڈونٹ وری ماما، پتہ ہے مجھے آواز آ رہی ہے ٹھا چیزوں کے بجنے کی۔ بھیا کہاں ہے ماما؟ وہ باہر گیا ہوا ہے، اسے پیچھے سے کال کر کے کوئی آرڈر نہ دینا، رابعہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ ملائکہ کیا مصیبت ہے؟ تم نے ٹائم دیکھا ہے؟ 8 بج رہے ہیں اور مجھے کلاس میں پہنچنا ہے، پانی تو دے دو۔ ہبا تم مجھ سے مرو گی۔ ملائکہ الٹے پاؤں بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ہبا قالین پہ تکیے لگائے ٹانگیں سیدھی کر کے مونگ پھلی کھا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں کمرے میں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جس میں نہ جانے وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ یہ وقت دن کے 12 بجے کا تھا جب ہبا ایموشنل کر کے ماں رابعہ کو اپنے ساتھ لے کر ملتان کے مال آف ملتان میں تھی۔ تم بہت ہی ضدی ہو ہبا، تمہارا بچپنا کب جائے گا بتا دو مجھے، رابعہ نے ہبا کو بیزارہ سے کہا تھا۔ ہاں ماما، اب آپ اپنی بیٹی سے بیزار ہو رہی ہیں؟ کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی بھی۔ ہبا اب بچوں جیسا منہ بنا کر ایکٹنگ کرتے ہوئے آٹومیٹک سیڑھیوں پر پاؤں رکھ چکی تھی۔ اوہ ماما آئے نا جلدی سے، اس نے رابعہ کے آگے ہاتھ کیا۔ وہ جانتے تھے رابعہ کو ان پہ چڑھنے سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں مجھے نہیں آنا، میں سیڑھیاں چڑھ کر آؤں گی۔ لیکن ماما اب تھک جائیں گی۔ ہبا دوسرے فلور پہ پہنچ چکی تھی۔ رابعہ آہستہ سیڑھی چڑھتی اوپر آ رہی تھی۔ کم آن ماما، آپ کا ڈر کب ختم ہوگا ان سیڑھیوں سے؟ زیادہ بک بک مت کرو، ماں ہوں تمہاری۔ رابعہ بمشکل آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ اف پھول رہا ہے آپ کا سانس، ادھر آئیں بیٹھیں یہاں۔ ہبا رابعہ کو ہاتھ دیتی سائڈ پہ ایک برینڈ میں گئی جہاں اندر بیٹھنے کے لیے جگہ تھی۔ السلام علیکم میم، جی آپ کیا دیکھنا پسند کریں گی؟ کچھ دیکھنا نہیں، لیکن اگر کوئی تھکا آئے تو اس کو پانی تو پوچھ ہی لینا چاہیے، ہبا رابعہ کی طرف نظریں کرتی ہوئی بولی، جس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور منہ لال سرخ تھا۔ اوہ یس میم، سوری۔ جاؤ ایک گلاس پانی لاؤ جلدی سے، اس میں سے لڑکے نے دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس نے اسے آرڈر دیا ہو۔ میم ہیو اے سیٹ پلیز، اس نے ہبا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج تو میں ناشتہ نہیں کر کے آئی، چلو ابھی لیکچر میں کچھ ٹائم باقی ہے، کچھ لے کر آتے ہیں، ملائکہ نے اپنی دوست سے کہا جو سر جھکائے لکھی جا رہی تھی۔ یار ملائکہ پلیز ناراض نہ ہوا کرو، اگر ابھی نہیں میں لیکچر نوٹ کر لوں پھر، تب تک میں نے بھوکے پیٹ مر جانا ہے، جس کا سارا گناہ تمہیں ہوگا، تم میری موت کی ذمہ دار ہوگی، ہبا نے آخر بیزاریت سے غصہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مریں آپ کے دشمن محترمہ، ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ مجھے بتائیں نا، میں لا دیتا ہوں کچھ۔ ویسے بھی کہہ رہی ہو نا، کیفیٹیریا کی طرف جا رہی ہو، ایان اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ سوچ کیا رہی ہو بتاؤ نا؟ ایان نے ایک بار پھر سے اسے کہا۔ ایان ہاں پلیز لا دو۔ ہادیہ نے پرس میں سے 500 کا نوٹ نکال کر ایان کے آگے کیا تھا۔ 500؟ ہاں تو، ہادیہ نے جواباً ایان کو کہا۔ 500 روپے میں سے باقی میرا کمیشن ہوگا۔ اوکے اب بتاؤ کیا لینا ہے؟ ایان بینچ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ لالچ نہیں کرتے ایان پتر، اسد نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ملائکہ اور ہادیہ دونوں ہنس پڑیں۔ سنیں، ہبا نے اندر آتے لڑکے کے ہاتھ میں پانی کی بوتل دیکھ کر کہا، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے پانی نہیں پیا ابھی بوتل سے۔ جی میم، وہ بوتل پانی چاہیے مجھے اپنی مما کے لیے۔ ہبا کی نظریں بوتل پہ تھیں۔ اس نے ایک نظر ہبا کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے بوتل اس کے آگے کی۔ ہبا نے اپنے سفید ملائم ہاتھوں سے بوتل کو پکڑا۔ بوتل پکڑتے ہوئے ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھوئے تھے۔ ہبا نے محسوس کر لیا تھا
بالکل سامنے سیدھ میں دوسری برانڈ کی شاپ تھی جہاں وہ نظر آ رہے تھے۔ دونوں شاپ آمنے سامنے تھیں۔ سنیں ایکسکیوز می؟ جی، رحیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کے پیچھے ہبا ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ لے کے کھڑی تھی۔ آپ؟ جی، وہ میں آپ کو بوتل کے پیسے دینے آئی ہوں، اس پانی کے۔ ہبا نے نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پیسے؟ اس نے ایک نظر نوٹ کی طرف دیکھا اور ایک نظر ہبا کی کھو جانے والی آنکھوں میں۔ وہ جیسے سچ میں کھو گیا ہو ان آنکھوں میں۔ یہ لو میڈم وکٹوریہ، آپ دونوں اب نوش فرمائیں۔ ایان ملائکہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ لو جی، پہلے ایک کام میں مصروف تھی، اب تم۔ پھر یہ چیزیں میں ہی کھا لیتا ہوں۔ ہاں، پیکٹ کھولنا بھی نہ مجھے کام کرنے دو، پھر کھانا ہمارے ساتھ۔ ملائکہ نے اس کے ہاتھ پہ مکہ مارا تھا۔ اف اوہ، کتنے ظالم ہو تم، کھانے دو نا، ایان نے جیسے ضد کرتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں ملائکہ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ کام میں مصروف تھی۔ دوسری طرف ہادیہ ابھی تک نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا، کر لیں آپ دونوں کام، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ ٹی شرٹ بلیو رنگ کی پہنے، بازو موڑے ہوئے پینٹ اور ساتھ بند شوز پہنے ہوئے، کلائی پہ گھڑی اور کالے بالوں کو ہاتھ میں سیٹ کر رہا تھا۔ ویسے لڑکیوں، بلکہ خوبصورت لڑکیوں، سر آسم کے لیکچر میں تاکہ صرف 11 منٹ ہیں۔ ملائکہ نے ایک نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں۔ گھور کیوں رہی ہو مجھے؟ وہ کامن روم میں بیٹھے 2 دن کا لیکچر نوٹ کر رہے تھے۔ ماما پلیز لے دینا، مجھے یہ کلر بہت پسند آیا ہے۔ نہیں ہبا، تمہارے پاس اسی رنگ میں 2 شوز ہیں، کوئی اور دیکھو۔ ماما پلیز نا، ہبا ضد نہیں کرو، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ انکل آپ یہ پیک کر دیں شوز، ہبا نے شاپ کیپر کو کہا۔ نہیں بھائی، نہ کرنا یہ، رابعہ نے بیٹی کو گھورتے ہوئے کہا۔ ماما، اس نے معصوم آنکھوں سے ماما کو کہہ کے لمبا سانس بھرا۔ اچھا بھائی، کوئی اور دکھائیں آپ۔ ہبا کو اچانک سامنے رحیق کو دیکھ کے جھٹکا لگا تھا۔ چھوموں پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہائے، مر گئی، ہو گئی بے عزتی۔ ہبا نے اسے اگنور کرتے ہوئے دیکھا جیسے اس نے اسے پہچانا ہی نہ ہو۔ وہ شارٹ گلابی رنگ کے شرٹ پہنے، کھلی شلوار، سفید رنگ اور بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے، 1-2 بال آگے کو آ رہے تھے اور ہلکا گلابی رنگ کا دوپٹہ سر پہ لیے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ ان میں دیکھ کر کوئی کھو جائے، سمندر کی طرح گہری اور پانی سے لہرتی آنکھیں، جس میں کھو جانا ایک حسین منظر لگتا ہے۔ آنکھوں میں کاجل پہنے، بال آگے کو کیے ہوئے، ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک لگائے، کندھے پہ پرس ڈالے، ایک ہاتھ میں رجسٹر پکڑے وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ آج دوپہر کی کلاس تھی اور رحیق گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ فاسٹ ڈرائیو کرتے 2:30 پہ یونیورسٹی کے دروازے پہ پہنچا تھا۔ او ہیلو مس سمپل، ایک لڑکے کی آواز آئی تھی۔ وہ چاروں طرف اپنا ڈپارٹمنٹ تلاش کر رہی تھی۔ لڑکے چاروں طرف بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ساتھ کچھ ماڈرن لڑکیاں بھی تھیں۔ جی، ہبا پیچھے مڑ کے چونکی تھی۔ آپ نیو ہیں؟ ہاں بالکل۔ تلاش کیا کر رہی ہیں؟ وہ کلاس اپنی آپ مجھے میرے ڈپارٹمنٹ تک لے جا سکتے ہیں؟ دونوں لڑکیوں نے شرارتی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ بیٹھی تھیں زور سے قہقہا لگانے لگیں، شاید وہ لڑکوں کی ہونے والی شرارت سے واقف تھیں۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، آئیں آپ۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ اچھا، تو آپ کا کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن ہوا ہے؟ وہ میرا میتھ میں۔ ہبا نارمل چل رہی تھی، جیسے صدیوں سے جانتی ہو انہیں۔ او، یہاں تو بہت لوگ ہیں۔ ہبا ایک انجان ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی جہاں بہت لوگ آ جا رہے تھے۔ جی ہاں ڈیئر، یہاں ایسے ہی انسانوں کی مویشی منڈی ہوتی ہے، گھبراؤ نہیں۔ دوسرے لڑکے نے جیسے اسے تسلی دی ہو۔ لو جی، یہ ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ، آپ کی کلاس، یہ والی۔ ہبا نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا۔ بالکل محترمہ، یہی۔ اوکے، شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا۔ وہ کہتے ہوئے کلاس میں داخل ہوئی جہاں ایک سر پڑھا رہے تھے۔ جی سر، وہ کلاس پہلا دن؟ جی سر۔ کلاس میں بیٹھے سب کی نظریں اس پہ تھیں۔ کون سا سبجیکٹ؟ سر میتھ۔ وہ فوراً بولی۔ نہیں بیٹا، یہ میتھ نہیں، اکنامکس کی کلاس ہے۔ سب ہبا کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگے، جیسے اس کا مذاق بن کے رہ گیا ہو۔ قہقہوں کی آواز چاروں طرف سے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ او سوری، مجھے لگا۔ وہ کہہ کر کلاس سے باہر نکلی تو وہی دونوں لڑکے اسے باہر نکلتے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تم لوگوں نے؟ ہاں، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے پہلے دن۔ دونوں لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسے تھے۔ او بیبی، رونا نہیں پلیز، مجھے رونا آ جائے گا نا بیبی۔ شٹ اپ، تم لوگوں کو مینرز نہیں ہیں، وہ غصیلی آواز میں بولی تھی۔ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ رحیق کلاس کی طرف جاتا پیچھے مڑا۔ یہ کون ہے لڑکی؟ ادھر آؤ۔ رحیق نے دور کھڑے لڑکوں کو ان کی طرف آتے دیکھ اشارہ کیا۔
اوئے بھاگ سر، اب کہاں جاتے ہو؟ ہبا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ سر کا نام سن کے ہمت میں آئی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ یہاں کیسے؟ ہبا کو اسے وہاں دیکھ دھچکا لگا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ بدتمیز لڑکے؟ وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ او پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ میرا یہاں پہلا دن ہے اور کوئی جاننے والا نہیں یہاں، اور انہوں نے کلاس غلط بتائی اور بےعزتی ہوئی۔ سب ہنسے ادھر مجھ پہ۔ وہ کلاس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی۔ او اچھا، گھبراؤ نہیں، میں تو آ گیا ہوں نا، اب ڈرو نہیں۔ میری کلاس تو بتا دے، دیر ہو رہی ہے پہلے دن ہی۔ اچھا آؤ، وہ بھول گیا تھا کہ اسے کلاس لینے جانا ہے۔ مس ہبا پہلے آنسو صاف کر لیں اپنے، یہ جان لیں گے میری۔ وہ بنا پلک چپکائے اس کی بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ان میں کھو کے ہینگ ہو گیا ہو۔ آنسو صاف، اس نے ایک بار پھر دہرایا۔ اچھا آپ یہاں اسٹوڈنٹ؟ ہاں نہیں باربی ڈول، میں یہاں پڑھاتا ہوں۔ سچی؟ جی ہاں۔ پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی ہوں، بہت غصہ ہوں گے سر، جلدی چلے نا۔ اچھا۔ رحیق دبی دبی مسکراہٹ سے ہنسنے لگا۔ آ گئی تمہاری کلاس۔ وہ سامنے دوسرا کمرہ وہ ہاں وہی۔ اچھا میں چلتی ہوں پھر، بائے۔ وہ تیز قدم اٹھائے چلنے لگی۔ کچھ ہی قدم دور تھی وہ کلاس سے۔ ارے مجھے تو لے جاؤ۔ آپ کو لے جاؤں؟ آپ جائیں نا اپنی کلاس لینے۔ نہیں مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میرے ساتھ؟ جی آپ کے ساتھ۔ نہ کرو یار، پہلے ہی نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ آپ ڈھیٹ کیوں بن رہے ہو؟ جاؤ نا۔ وہ کلاس میں انٹر ہوئی۔ سامنے 2 لائنز تھی، جس میں ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ کہاں بیٹھوں؟ ہیلو گرل، ادھر آ جاؤ۔ ایک لڑکی نے اسے اشارہ کیا تھا اپنی طرف۔ تھینک اللہ کہ مجھے سیٹ مل گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیٹ کمرز، اف نہ پوچھو، یہی کلاس ڈھونڈتے بس۔ مطلب یہ کہ 4 لڑکوں نے پاگل بنایا غلط کلاس کا بتا کے۔ اپس، مطلب ریکنگ۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ پانی دو گی؟ ہبا نے کہا۔ ہاں شور، یہ لو۔ لگتا ہے سر مجھ سے بھی زیادہ لیزی ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ ہبا پانی کی بوتل کو منہ لگائے بولی۔ ہاں آ جائیں گے۔ ویسے آپ کا نام؟ ہبا۔ اور آپ کا؟ مرام۔ اوہ سو سویٹ نیم۔ ہیلو گرلز، السلام علیکم۔ آواز جانی پہچانی ہے کچھ؟ ہبا جو نیچے سے اپنا پین اٹھا رہی تھی، ایک دم آواز پہ چونکے اس نے سر اٹھایا۔ سب سر کے استقبال میں سرکے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھ جائیں سب۔ آپ؟ ہبا نے جیسے آنکھوں سے ہی رحیق سے سوال کیا ہو۔ بیٹھو ہبا۔ او ہاں، کیا ہوا تمہیں؟ نہیں کچھ نہیں مرام۔ مجھے تو ساتھ لیتی جاؤ، اکیلے ہی جاؤ گے کیا؟ رحیق کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اف، سمجھی کیوں نہیں تھی میں؟ وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے بولی تھی۔ آج سب اپنے بارے میں کچھ بتائیں، پڑھائی کل سے شروع ہوگی۔ رحیق نے سنجیدہ لہجے میں کلاس سے کہا۔ جی سر، میں رحیم، MSc میتھ، آپ کا اسٹوڈنٹ، ملتان کا رہنے والا ہوں۔ گڈ، بہت اچھے۔ نیکسٹ۔ بارش؟ اف، پہلے ہی دن سب کام ہو رہے ہیں غلط۔ اگر آج دیر ہوگی تو کل ابا گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ ہبا یار انتظار کرو، کوئی لینے آ جائے گا تمہیں۔ بارش میں ابا کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، کون آئے گا لینے؟ بارش تیز ہو رہی ہے، مجھے لینے آ گئے ہیں وہ دیکھو سامنے۔ مرام نہ جاؤ یار، مجھے تو لینے آنے دو۔ ہبا تم چاہو تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں گھر تک۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن کچھ نہیں، چلو بہت دیر ہو گئی ہے۔ مرام ہبا کا ہاتھ پکڑ کر فائل سر پہ کیے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دونوں بھیگ چکی تھیں۔ یار بھیگ گئے ہیں سارے، اور دیکھو سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ہبا چل یار، اگنور جسٹ۔ بارش میں بھیگا ہوا وہ لڑکاٹی شرٹ پہنے، سفید رنگ، کالے سیاہ بال اور قاتلانہ مسکراہٹ سے دونوں کو آتا دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کر رہا تھا۔ ہائی کلر اسمائل۔ یار یہ کون ہے؟ ہبا یہ میرا بھائی ہے عمر۔ اوپس، اٹس اوکے۔ مرام ہنسی تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک نہیں آئی، کہاں رہ گئی ہے؟ بابا بس آنے والی ہوگی۔ کیا اب آئے گی؟ ٹائم دیکھ رہی ہو، رات کے 8 بج گئے ہیں۔ بابا آپ بیٹھے، میں کال کرتا ہوں۔ ابراہیم تم چائے بناؤ جا کر، میں کال کرتی ہوں۔ میس نے ابراہیم نے اسے منہ بنا کر چھڑایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر اتنی دیر کیوں ہوتی ہے، اس لیے خلاف ہوں میں لڑکیوں کے یونیورسٹی جانے پہ۔ آج تو خیر نہیں۔ دونوں بھائیوں اور ملائکہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے اشارے سے حالات بتائے تھے۔ ہبا کمرے میں بیٹھی بے چینی سے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ولی کمرے میں داخل ہوا تھا
تو اس لیے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن ہبا کا ڈر خوف سے دل ڈوبا جا رہا تھا۔ بابا، ہبا نے ڈرتے ہوئے پکارا تھا، تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ بابا، وہ بارش۔ لیکن تمہارا موبائل آف کیوں تھا؟ بابا، وہ چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو باپ پہ کیا گزرتی ہے جب اس کی جوان بیٹی ایسے حالات میں گھر نہ پہنچے تو؟ کیسے حالات آتے ہیں تم نہیں سمجھ سکو گی۔ بس اتنا کہوں گا، آج کے بعد تمہیں دیر نہ ہو ورنہ۔ جی بابا ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا آرام کرو اب۔ ولی بیٹی کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف نکلا۔ کیا کہا بابا نے؟ بولو گی اب کچھ؟ یہی کہا ہے کہ آج کے بعد ایسا نہ ہو۔ ملائکہ نے جان بوجھ کر تو لیٹ نہیں ہوئی نا؟ ہاں پتہ ہے، لیکن بابا پریشان تھے بہت۔ ان کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ تمہارا آج کا دن کیسا رہا؟ بس اچھا رہا، صرف اچھا۔ ہاں اچھا؟ لائٹ کب آئے گی؟ کیا خبر کب آئے گی؟ جب کہ بارش شروع ہوئی ہے تب کی ہی لائٹ نہیں ہے۔ اچھا، سونے کیوں لگی ہو؟ کچھ کھا لو تو لو ہبا۔ نہیں بہن، کچھ نہیں کھانا، بس سوتی ہوں اب۔ کتابی کیڑا باتیں بھی نہیں کر رہی مجھ سے اور اب اسے سونا ہے۔ تھکی ہوئی ہوں بہن، صبح اٹھ کے بتاؤں گی نا؟ ملائکہ ناک چڑک کر بولی تھی۔ ہبا آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، باہر سے بارش کی بوندوں کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا، اندھیرا تھا، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے چکراتے سر اور لگتی ٹھنڈ کے ساتھ آج سارا دن کے ہونے والے واقعوں کو سوچ رہی تھی۔ وہ اس کا مجھے مال میں ملنا، پھر یونیورسٹی میں ملنا اور پھر وہ میری کلاس۔ وہ مجھے بار بار کیوں دیکھ رہا تھا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتفاق سے ہمارا ملنا ایسا ہوگا۔ مجھے کوفت آ رہی ہے کل کلاس میں جانے سے۔ اف اللہ! ہبا بیٹا ہمت پکڑ، تو نے اب پڑھائی تو نہیں چھوڑنی نا؟ اتنی مشکلات سے ایڈمیشن ہوا ہے، وہ آنکھوں پہ بازو رکھے خود سے کہہ رہی تھی۔ ہبا گھر کب آئی؟ ماما وہ تو آ گئی تھی، سو رہی ہے۔ اتنے جلدی؟ ہاں تھک کر آئی ہے آج۔ تھک کر آئی ہے آج۔ اچھا چلو آرام کرنے دو اس کو، 2 کپ چائے بناؤ ملائکہ، ہم ماں بیٹی مل کے پیتے ہیں۔ بھائی اور ابا تو سو گئے تمہارے؟ اچھا ماما، چینی کم یا پتی؟ چینی کم پتی زیادہ، رابعہ نے شرارتی آنکھوں سے کہا، مسکراہٹ سے کہا۔ کانوں میں بارش کی بوندیں پڑتی، نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک موبائل بجا۔ کون ہے؟ بند کرو کوئی فون۔ ملائکہ کر نا فون بند۔ اف! نیم بند آنکھوں سے اس نے ہاتھ آگے کر کے میز سے موبائل اٹھایا۔ کون ہے اس وقت؟ یہ کس کا نمبر ہے؟ ہیلو جی، آپ کون؟ آپ کون مسٹر؟ کال آپ نے کی ہے یا میں نے؟ آدھی رات کو نیند آپ نے خراب کی میری یا میں نے؟ وہ ایک دم غصے سے بولی تھی۔ میں رحیق، وہ جو آپ کو مال میں ملا تھا۔ مجھے بس آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی، آپ بارش میں گھر تک کیسے پہنچی ہوں گی؟ مجھے فکر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہیلو، آپ سن رہی ہیں؟ ہیلو ہبا؟ دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ لگتا ہے سو گئی ہے، شاید نیند میں تھی۔ میں بھی نا، کتنی حسین آواز آ رہی ہے نا اس کے سانس لینے کی۔ وہ کتنی حسین لگ رہی ہوگی سوتے ہوئے، ہائے مر جاواں۔ رحیق کال بند کیے بغیر فون اپنے پاس رکھ کے اس کی نیند میں چلتی سانسیں آنکھیں بند کر کے سننے لگا۔ نہ جانے کب ہبا کو نیند آئی، اس نے شاید رحیق کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، کال چل رہی تھی اور وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میری فطرت میں رعایت کی نجائش نہیں۔ صبح کی اذانیں ہونے لگی تھی، چاروں طرف سے چڑیوں کی چہچہاٹ کی آوازیں تھیں، جیسے وہ بھی نیند سے بیزار ہو گئی ہو اور اب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ دور کہیں سے کوئل اور ہدہد کی آواز بھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ یہ صبح اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ ہبا بیٹا اٹھ جاؤ اب، شاباش، فجر کی نماز ادا کرو۔ ملائکہ، رابعہ بیٹو اٹھ جاؤ سب۔ اچھا بابا جان، بس اٹھ رہا ہوں، 1 منٹ سے پہلے اٹھو، ولی سخت لہجے میں بولا تھا۔ نماز قضا ہونے والی ہے، 1 منٹ سے پہلے اٹھ جاؤ۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ملائکہ نہیں اٹھی؟ بابا جان وہ اٹھ گئی ہے، نماز ادا کر رہی ہے کمرے میں۔ اٹھ جاؤ رحیق بیٹا، 7:30 ہو گئے ہیں، لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے تمہارے۔ اسنیہ بیٹے کو آوازیں دے رہی تھی، ضرور کہ الارم بند کر کے سو گیا ہوگا۔ رحیق بیٹا اٹھو، شاباش۔ اسنیہ رحیق کا سر پہ ہاتھ کرتے اسے پیار سے اٹھا رہی تھی۔ ماما نیند بہت آئی ہے ماما، صدقے جائے۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر ایک بار پھر سے سو گیا تھا۔ امی ہاں، ناشتہ بنا دیں پلیز جلدی۔